अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और मज़ीद भी अल्लाह आगे आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी आसानियाँ करे। चैनल पे अगर नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की किस्त की तरफ। ये रास्ता तो देखा भाला लगता है। अब्बास गिरदेज़ी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए समसाम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, दादा जान बाकी सब भी आपके देखे वाले हैं, सब जानते हैं आप। समसाम धीरे से बोला। उसने जैसे ही मोड़ काटा कोई अनजान शख्स उसकी गाड़ी के सामने आया, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि समसाम ने बर वक्त गाड़ी को ब्रेक्स लगा दिए। सुनसान इलाके में गाड़ी के टायरों की चरचराहट दूर तक फैली। कौन हैं आप? समसाम ने गाड़ी का साइड मिरर नीचे किए उसे देखकर सवाल किया। उसके हाथ में औजार देखकर वो हैरान हुआ। क्या कर रहे थे पहाड़ों पर? इस बार उसे कुछ गलत होने का अंदेशा महसूस हुआ, तो उसने तुंद निगाहों से उसे देखते हुए गरजदार आवाज में इस्तफसार किया। जी, मैं वो वहाँ उस शख्स की जुबान लड़खड़ा गई थी डर के मारे। अरे समसाम, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? जल्दी चलो इससे पहले कि धुंध बढ़ जाए और बिल्कुल ही नजर आना बंद हो जाए। आलम गर्देजी ने नागवारी से कहा तो समसाम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुमने तो सरप्राइज ही दे दिया हारून शेख। मलिक हाशिर ने मलिक हाशिर गुल खान के घर के बाहर खड़े अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे, क्योंकि घर में सिग्नल्स प्रॉब्लम्स थीं। यार, तुम तो मुझे छोड़कर भाग आए, तो सोचा सोचा क्यों ना मैं भी पाकिस्तान आया हूँ तो लगे हाथों कश्मीर की खूबसूरती का मज़ा उठा लूँ। वो दूसरी तरफ से खुशदिली से बोला। चलो अच्छा किया, आ जाओ सीधा। यहीं आज मेरे बेटे का निकाह हो रहा है, तुम भी शामिल हो जाओ। उन्होंने उसे भी शामिल होने की पेशकश की। चल ठीक है यार, एड्रेस सेंड कर, हारून शेख ने कहकर कॉल काट दी। मलिक हाशिर का कॉल बंद करके एड्रेस सेंड करते हुए वापस अंदर आया, जहां फिजा और आशिर के साथ मौलाना साहिब और ज़रमीने बैठी थी। चचा जान, शाज़मा ने ज़रमीने को इंतज़ाम संभालते देखा तो आहिस्ता आवाज़ में गुलहान को बुला दिया। गुलहान ने असबात में सर हिलाया और छोटे छोटे कदम उठाते हुए पजमुर्दगी से चलते हुए अंदर आया और अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में सजे देखकर उसकी आंखें भीग गईं। बाबा, गुलेरुख भागते हुए उसके गले लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा, मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज़ बाबा। उसके सब्र के बंध टूट गए थे। क्या कह रही हो गुल? सब बाहर इकट्ठे हुए हैं, उसने शाइस्तगी से कहा। पर बाबा, मैं किसी और। उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। वो कैसे किसी का जिक्र करती अपने बाबा के सामने? वो लाख चाहे उससे मोहब्बत करते थे, उसकी हर बात मानते थे, मगर एक अजली झिझक उसके आड़े आ रही थी। कौन है वो? वो उसके वालिद थे, बचपन से उसे जानते थे, तो फिर कैसे ना उसकी अनकही बात का मतलब जान पाते। गुलरुख ने चौंक कर भीगी आंखों से उनकी तरफ देखा। वही बाबा जिसने कल आपसे अपने वालिदैन को आपके पास लाने का कहा था, वो कहते हुए सर झुका गई। उसकी हिचकियों की तार बंदी थी जो किसी तोड़ टूट नहीं रही थी। गुलखान चौंक सा गया। उसकी आंखों के सामने कल का मंजर पूरी आबोताब से लहराया। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसके चेहरे पर इज़तरारी कैफियत नुमाया थी, जैसे वो किसी कड़े फैसले के लिए खुद को तैयार कर रहा था। जा गुल, चली जा, उसने गुलरुख के सर पे हाथ रखकर शिकस्त खोरदा अंदाज में इजाज़त दी। बाबा, गुलरुख ने हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में मुब्तला गुलखान को देखती तो कभी पास खड़ी शाज़मा को। शाज़मा ने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिलाया। मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, तू जा, अपना ख्याल रखना, फ़ी अमान अल्लाह। उसने झिलमिल करती आंखों से उसे देखा था। गुलरुख घर के पिछले दरवाजे से अपना सुर्ख उरूसी लहंगा उठाए भागती हुई बाहर निकल गई। गाड़ी गुलखान के घर के बाहर आकर रुकी तो अब्बास गर्देजी और हुमा और उसके साथ आलम गर्देजी तीनों अंदर आ गए, और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा वहाँ हाशिर, आशिर और फिजा को देखकर भौंचका रह गए। आप सब यहाँ? हुमा ने फिजा की तरफ हैरानगी से देखते हुए पूछा। हाँ, बस आशिर के लिए रिश्ता लाए थे, यहाँ आकर उसने भी अभी निकाह की जिद लगा दी तो मजबूर हो गए थे। फिजा ने सफाई पेश की। वो सब खामोशी से बैठ गए।
اس کے سوالات کے اس کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ ماحول میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ ہما نے موقع دیکھ کر باہر کھڑے سمسام کو کال کی اور بتایا کہ اندر تو پہلے سے عاشر اور باقی سب آئے ہوئے ہیں اور اس لڑکی سے عاشر کا نکاح ہو رہا ہے۔ جیسے ہی یہ بات سمسام کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس کے وجود میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر آ کر عاشر کو اس کی حرکت کا مزہ چکھاتا، دروازے سے گل خان کو باہر آتے دیکھ کر تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ مجھے وقت تو دیا ہوتا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اپنے والدین کو لاؤں گا۔ پھر اس کی گرے شفاف آنکھوں سے ہزاروں شکوے نمایاں تھے۔ گل رخ، گل خان نے ایک سمت انگلی کا اشارہ کیا تو سمسام نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس راستے سے گئی ہے، جاؤ۔ سمسام نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بنا ایک بھی لمحہ ضائع کیے گل خان کی بتائی ہوئی سمت کی طرف دوڑ لگا دی۔ رات کے اس پہر وادی نے جیسے کوہرے کی چادر اوڑھ لی تھی۔ چنار کے درخت سر ہو چکے تھے۔ پہاڑوں پہ برف کی چمک سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پر چاندنی کے ورق چڑھا دیے گئے ہوں۔ دسمبر کی آخری راتوں میں سے ایک گہری رات کی شروعات ہو چکی تھی۔ اس جھاڑے میں ہر چیز اپنے اپنے خول میں سمٹی ہوئی تھی، لیکن اس تاریک و ویران سرد رات میں وہ ایک سمت میں بھاگ رہی تھی۔ سخت سردی کی وجہ سے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں اور ایک دو بار تو ٹھوکر سے لگنے سے وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچی تھی، لیکن پھر خود ہی سنبھل گئی۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ رکی اور ایک درخت کی جھولتی ہوئی ٹہنی کو اکھیڑ کر ہاتھ میں پکڑے راستہ بنائے پہاڑوں کے درمیانی پتھریلے راستوں سے گزرنے لگی۔ ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم۔ ہلکی آواز میں گنگناتے ہوئے اپنے جذبات کی عکاسی کرتی وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتی ہوئی گزر رہی تھی۔ تیرے آنے کی خبر نہ آ سکی، یاد تیری دل سے بھی نہ جا سکی، ہو گئے پاگل تیری یادوں میں ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم۔ اسے رات کی اس وحشت ناک خاموشی اور اندھیرے سے بالکل بھی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سمسام کے ساتھ گزرے لمحات کو یاد کرتے ہوئے اپنی مخصوص جگہ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں وہ دونوں ہمیشہ ملتے تھے۔ یہ ہوائیں تیرے بن پریشان ہیں، یہ گھٹائیں تیرے بن حیران ہیں، کر رہی ہے رت بھی تو تیرا ہی غم، ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ اب ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ اس کا نازک سا وجود اس یخ بستہ موسم میں کپکپا رہا تھا۔ وہ اسی آبشار سے بہتے جھرنے کے پاس رکی اور اس کی برف جما دینے والے ٹھنڈے پانی کو ہاتھ سے چھونے لگی۔ یہی جھرنے سے بہنے والا پانی اس نے اپنی مٹھی بھر کر اپنے بازو پہ ڈالی تھی۔ وہ کسی خواب کی کیفیت میں اسے سوچنے لگی۔ اس پانی میں بھی اسے اس کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ سن یہ جھرنوں کی پکاریں ہم سفر، سن یہ جھرنوں کی پکاریں ہم سفر، تیرے ملنے کے لیے ترسے نظر، چھا گئی کیسی اداسی ایک دم۔ اسے گھر کا ماحول یاد آیا۔ اس وقت اس کے بابا کے ساتھ نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا۔ تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم۔ وہ چلتے ہوئے اسی پہاڑ کے ٹیلے پہ آ کر بیٹھ گئی اور اس کا وہیں انتظار کر رہی تھی۔ چار سو کوہرا ہی کوہرا پھیلا تھا۔ ہلکی ہلکی برف باری اب تھم چکی تھی، مگر سانس لینے سے اس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دور دور تک دھند کی وجہ سے کوئی ذی روح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اضطراری کیفیت میں مبتلا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ رخ، اس سناٹے کو چیرتی ہوئی سمسام کی گھمبیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے پلٹ کر دیکھا اور اسی ٹیلے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کچھ قدم کی دوری پر سمسام پرشوق آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گل رخ کی بھیگی آنکھوں میں چمک ابھری، ترسی ہوئی قندیلوں میں ملن رت کے دیپ جل اٹھے۔ سمسم، اپنے دل کی دنیا کا دروازہ کھول دو، آج مجھے اپنی دنیا میں ہمیشہ کے لیے قید کر لو، میں تمہاری دنیا میں آنا چاہتی ہوں، بتاؤ کرو گے نا؟ اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے لاڈ بھرے انداز میں پوچھا۔ سمسام اسے دلہن کے روپ میں سجے سورے دیکھ کر مبہوت سا رہ گیا۔
اس کا دل چاہ رہا تھا اس کی ایک جھلک پہ صدقے اتارے اس پہ اپنی سانسیں وار دے۔ آج اس کے منہ سے والہانہ محبت کا اظہار دیکھ کر اس کی ورفتگی کا یہ عالم تھا کہ وہ بلا ساختہ بولا، رخ، تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت بھرے جذبات دیکھ کر میرے تمام غم ساکن ہو گئے ہیں۔ تمہارے لبوں سے اظہار محبت سن کر میں جی اٹھا۔ اگر تم میری ہو تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ تمہارے بن ہماری محبت کی کہانی ادھوری ہے۔ تمہارے سوا کچھ درکار نہیں مجھے۔ آؤ مل کر اپنی ایک نئی دنیا بناتے ہیں۔ سمسام نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ گل رخ نے اس کی جانب قدم بڑھانے کی کوشش کی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین پھسل رہی ہو۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنی نظریں سمسام سے ہٹا کر نیچے کیں تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ نیچے سے زمین پھٹی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اس ٹیلے کو قریبی زمین کو توڑ دیا ہو۔ اس نے پہلے غور نہیں کیا تھا۔ اس کی سوچیں تو سمسام پہ مرکوز تھیں۔ اس نے وہاں سے نکلنے کے لیے جیسے ہی قدم اٹھایا زمین پھسلی، مٹی اور ریت کے ساتھ اس کا پاؤں بھی پھسلا۔ یہ سب بس چند لمحوں میں ہوا تھا۔ گل رخ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ سمسام اسے پیچھے کی جانب گرتے دیکھ فوراً سے بیشتر اس کی جانب بھاگا۔ رخ، اس کی بھاری آواز پہاڑوں میں گونجی اور واپس اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر پیچھے کی جانب گرتی ہوئی گل رخ کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے موجود گہری کھائی میں گرنے سے بچانا چاہا۔ گل رخ کی کلائی میں موجود سمسام کا بریسلٹ اس کے ہاتھ میں آیا مگر اس کی کلائی پھسل گئی۔ سمسام کا چلتا ہوا سانس وہیں تھم گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن وہیں رک گئی۔ گرے شفاف آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ سمسام! گل رخ کی چیخیں سن کر پہاڑ بھی تھر تھرا اٹھے تھے۔ اس کا سرخ ریشمی آنچل کسی درخت کی جھولتی ہوئی شاخ پہ لٹکا رہ گیا تھا اور وہ خود نیچے کھائی کی طرف گرتی چلی گئی۔ نیچے گھنے جنگلات اور پہاڑوں میں گھرا علاقہ تھا جہاں اس وقت سوائے دھند کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سمسام کو ہوش آیا اس سے پہلے کہ وہ بھی عالم دیوانگی میں اس کے پیچھے چھلانگ لگا دیتا، کسی نے اسے پیچھے سے کھینچ لیا۔ وہ رخ، میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، وہ گر گئی، میں اسے نہیں بچا سکا، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بمشکل کہا۔ اس کی حالت تو ایک پاگل انسان جیسی تھی جو اپنا سب کچھ گوا کر تہیوں داماں رہ گیا تھا اور ساری سمجھ بوجھ کھو چکا تھا۔ رخ، وہ کرب زدہ آواز میں چلایا اور شکستہ وجود لیے دو زانو پتھریلی زمین پر گرا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا پنچ بنا کر زمین پہ مارا۔ یہی وہ ہاتھ تھا جو اس کی زندگی کو نہیں بچا پایا تھا۔ اس نے زمین پہ مکہ بنا کر اسے بار بار مارتے ہوئے اسے زخمی کر لیا تھا۔ اس میں سے خون رسنے لگا تھا۔ ہم مل کر ڈھونڈ لیں گے گل کو، اسے کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ گل خان، جس نے گل رخ کو اکیلے بھیج تو دیا تھا لیکن اسے کسی طور سکون نہیں آ رہا تھا، اسے عجیب و غریب وہم ستا رہے تھے، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے آیا۔ اسے ٹیلے سے نیچے گرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ پھر سمسام کے لیے اس کی دیوانگی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئے حادثے نے کھڑے کھڑے اس کی جان نکال دی تھی۔ پھر سمسام کی حالت دیکھ کر وہ پژمردگی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ اسے پتا تھا اتنی ہزاروں میٹر کی بلندی سے اگر کوئی گر جائے تو وہ نہیں بچتا، مگر اسے ایک موہوم سی امید تھی شاید اسے گل رخ مل جائے۔ وہ اور سمسام دونوں پہاڑ سے نیچے اتر کر اسے سارے علاقے میں الگ الگ سمت میں جا کر ڈھونڈنے لگے۔ سمسام موبائل کی ٹارچ لائٹ جلائے گھنے جنگلات اور پہاڑوں میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ رات سے صبح ہو گئی تھی انہیں اسے تلاش کرتے ہوئے، مگر انہیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ گل خان خالی ہاتھ شکست خوردہ واپس گھر لوٹ آیا۔ اس پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کی جان سے پیاری بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے موت کی آغوش میں چلی گئی تھی اور وہ اسے بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ وہ اس وقت مکمل طور پر ٹوٹا ہوا بے بس باپ دکھائی دے رہا تھا۔ زرمینیں تو اپنی بیٹی کی موت کی خبر سن کر صدمے سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ وہاں موجود سب جو ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے دلہن کے ساتھ ہوئے حادثے کا سن کر ہک دک رہ گئے اور گل خان کے ساتھ افسوس کرتے ہوئے گھر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ سمسام واپس اسی ٹیلے کی طرف چلا گیا جہاں وہ اور گل رخ آخری بار ملے تھے۔
وہ اسی ٹیلے پہ سر رکھے لیٹ گیا۔ وہ اس حادثے کے صدمے سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ گل رخ کی گود میں سر رکھے لیٹا ہے اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی ہے۔ اس کی دنیا یہی رک گئی تھی۔ وہ گل رخ کے نام ہوتے ہوئے بھی اپنے ساتھ اس کو ہی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے بریسلٹ کو کھوئے ہوئے انداز میں دیکھ رہا تھا، جو آخری بار گل رخ کے ہاتھ سے نکل کر اس کے پاس رہ گیا تھا۔ وہ جاتے ہوئے اس کی پہلی اور آخری نشانی بھی اسے ہی دے گئی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی ملک عاشر تو غصے سے آگ بگولا ہوئے تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ ساری رات گزر گئی تھی اس کے انتظار میں، اس کا غصہ کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ عالیہ گردیزی اور سعدیہ جو ساری رات ان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھیں، وہ وہیں لاؤنج میں ہی تھی۔ سعدیہ اپنے اور عالیہ گردیزی کے لیے چائے بنا کر لا رہی تھی۔ وہ گاڑی گھر کے باہر روک کر جیسے ہی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا تو سامنے سے چائے کی ٹرے پکڑ کر لاتی ہوئی سعدیہ سے ٹکرایا۔ سعدیہ کے ہاتھوں پہ گرما گرم بھاپ اڑاتی ہوئی چائے گری اور اس کے ہاتھوں سے ٹرے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ ملک عاشر نے اشتعال انگیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا اور آنکھوں میں پراسرار سی چمک پھوٹ پڑی۔ اس نے سعدیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے کھینچتے ہوئے باہر لے جا رہا تھا۔ عاشر سعدیہ کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ بات سنو۔ عالیہ گردیزی نے اٹھ کر روکنا چاہا۔ گرینی، اس کے ہاتھ پہ چائے گر گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں، وہ اسپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ سعدیہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اسے گاڑی میں پٹخ دیا اور آ کر دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی برق رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک ہوٹل کے باہر رکی تو سعدیہ اپنے جلن شدہ ہاتھ کی درد بھول کر فک نگاہوں سے ہوٹل کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارے دردوں پہ مرہم لگا کر مسیحائی کرنے نہیں لایا، بلکہ اپنے زخموں پہ مرہم لگانے آیا ہوں۔ جو زخم تمہارے بھائی نے میرے دل پہ لگائے ہیں، اب ان کی بھرپائی تم کرو گی۔ محبوبہ نہیں تو نہ سہی، بہن ہی سہی، وہ مبہم سا مسکرایا۔ سعدیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لاتے ہوئے ہوٹل کے کمرے میں بے دردی سے پھینک چکا تھا۔ جھوٹ بولا تھا آپ نے گرینی سے؟ کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ وہ سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، پہلے تو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے مرتی چلی جاتی تھی، اب موقع دے رہا ہوں تو یہ نخرے کیوں؟ وہ استہزائیہ انداز سے ہنسا۔ کتنا توہین آمیز لہجہ تھا، اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے کیوں لائے ہیں؟ اس کے تیور دیکھ کر سعدیہ کا دل سوکھے پتے کی مانند کپکپانے لگا۔ تم پہ اپنی حاکمیت قائم کر کے اپنے نام کی مہر لگانی ہے، وہ مغرور انداز سے غرایا۔ سعدیہ کو اپنے سماعتوں پہ یقین کرنا دو بھر ہو گیا تھا۔ وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ایسے چھپ کر آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو سب کے سامنے کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ سب یہی چاہتے ہیں۔ اس کے حلق سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ ہوں، اس نے استہزائیہ انداز میں کہکہا لگایا۔ ہوگا تو وہی پوائزنس گرل جو میں چاہوں گا۔ میری اجازت کے بنا تم پر بھی نہیں مار سکتی، اور اپنا بھاشن کسی اور کے لیے اٹھا رکھو، سمجھی؟ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے گرجدار آواز میں دھاڑا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے گھر جانا ہے۔ سعدیہ بضد ہوئی اس نے بمشکل حلق تر کرتے ہوئے اٹل بہادری سے کہا۔ اوئے پھوپھی کی بھتیجی، یہی تو خواہش تھی نا مجھ سے شادی کی؟ اب خواہش پوری کر رہا ہوں تو ادائیں دکھا رہی ہو؟ مگر افسوس، تمہاری یہ قاتل اداؤں کا مجھ پہ رتی بھر بھی اثر نہیں ہو رہا۔ وہ اس کی آنکھ سے نکل کر گال پہ بکھرے آنسو کو اپنی پور پہ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھ کر دوسری انگلی سے بے دردی سے ہوا میں اچھال گیا۔ سعدیہ کا دل کیا اس کا یہ خوبصورت چہرہ اپنے ناخنوں سے نوچ ڈالے۔ اسے امید نہیں تھی اس سے اس گھٹیا پن کی۔ وہ تو اس کا آئیڈیل شخص تھا جسے پانے کے لیے وہ بچپن سے دن رات خواب دیکھتی تھی، مگر اسے امید نہیں تھی۔ ظاہری طور پر نظر آنے والا انسان اندر سے کتنا گھٹیا ہے، اسے اپنی سوچ سے نفرت ہونے لگی تھی۔
آپ یہ غلط کر رہے ہیں، سب کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ سعدیہ نے وہیں پڑے ہوئے اسے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ اوہ، کسے ڈرا رہی ہو؟ مجھے؟ ملک عاشر کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ وہ اس کے شانوں سے پکڑ کر اسے اٹھا کر اپنے مقابل جھنجھوڑتے ہوئے گرایا۔ وہ اس کی فولادی گرفت میں جھٹپٹانے لگی۔ پلیز مجھے جانے دیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بس نکاح ہو جائے تو چلی جانا، وہ پختہ انداز میں بولا۔ چھوڑو، مجھے نہیں کرنا ایسے نکاح۔